बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा की परेशान सूरत दिखाई थी। अब्बा, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने सलाम दुआ भूलकर अब्बा से उनकी खैरियत पूछी तो वो कुछ कहे बिना घर के अंदर आए और सीधा अम्मा के कमरे की तरफ चले गए। मैं हैरान थी कि आज तक अब्बा ने मुझसे ऐसा रवैया नहीं अपनाया था और फिर सीधा अम्मा के पास जाने का मतलब यही था कि मेरी कोई न कोई शिकायत आई होगी जो अब्बा को यहाँ तक ले आई, वरना अब्बा रात के 8 बजे से पहले दुकान बंद नहीं करते थे। मुझे तजस्सुस हुआ। मैं उनके पीछे पीछे अम्मा के कमरे तक गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। अब्बा अम्मा पर बरस रहे थे। साजिदा बेगम, क्या तुमने अपनी बेटी की यही तरबियत की है कि आज इसे पसंद करने के बाद एक लड़का मुझसे आकर इसका रिश्ता मांग रहा है? वो लड़का तो ये कहता है कि तुम्हारी बेटी उसके प्यार मोहब्बत में पागल हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने इज़्ज़त और शराफत की ज़िंदगी गुजारी और हमेशा इज़्ज़त को तरजीह दी, लेकिन तुमने अपनी बेटी की ये कैसी तरबियत की है? उसने तो भरी बाज़ार में मेरी नाक ही कटवा दी। जानती हो, 4 लोगों के सामने उस लड़के ने मुझसे ये बात कही है अपनी बिटिया के बारे में। अब्बा की आंखों में आंसू थे, जबकि मैं हैरान थी कि मैं तो किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती जो मुझसे मोहब्बत करता हो या मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की थी और सब जानते थे कि मैं घर के अंदर ही रहती थी। फिर अब्बा से ये बात किसने कही थी और क्यों कही थी, ये तो मेरी समझ से बाहर था। काफ़ी देर में अब्बा के कमरे के बाहर खड़ी रही और फिर वापस अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि कहीं मैंने किसी रॉन्ग नंबर, अपनी सहेली के किसी भाई से, किसी से भी हंसकर बात तो नहीं की। मगर मेरे ख़्याल में ऐसा कोई वाक़या नहीं था। मैं तो लड़कों से बड़े सख्त लहजे में बात किया करती थी। बहरहाल मैंने सोचा कि जब अम्मा से मेरी बात होगी तो मैं उन पर सारी सूरत हाल वाज़ेह कर दूँगी। और फिर हस्बे तवक्के अगले दिन अम्मा ने मुझसे पूछ ही लिया, बेटी, कल तेरे अब्बा कह रहे थे कि तू। अम्मा, मैं सब जानती हूँ। मैंने अम्मा की बात दरमियान से ही उचक ली। मैंने अब्बा से ये बात खुद सुनी है कि उन्हें लगता है मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात नहीं की। मेरा पुरएतमाद लहजा देखकर अम्मा सोच में पड़ गई। मैंने कहा, भले मेरी तरफ से उस लड़के को ना कर दीजिए। अगर मुझे कोई मोहब्बत या उनसियत होती तो मैं आपको इस रिश्ते के लिए मना क्यों करती। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो वो खुश हो गई। अब्बा को भी यही बात बता दी कि मैं किसी लड़के वड़के को नहीं जानती। तब अब्बा का खोया हुआ एतमाद भी बहाल हो गया। कहने लगे कि ठीक है, अब मैं उस लड़के से तन कर बात करूँगा कि उसने मेरी बेटी का नाम भी कैसे लिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि माँ बाप की नज़रों में गिरने से बच गई। सच तो ये है कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मेरे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही थी। अम्मा पड़ोस में किसी खातून के यहाँ गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी किताब छोड़ी और बुड़बुड़ाती हुई कमरे से बाहर आई। देखा तो दरवाज़ा बजना बंद हो चुका था। मैंने फिर भी दरवाज़ा खोलने का सोचा, मगर आगे कोई नहीं था। मैंने मजबूरन दरवाज़ा खोलकर भी देखा, मगर दरवाजे के आसपास कोई नहीं था। मुझे हैरत हुई, लगा कि कोई बच्चा बेल बजाकर भाग गया है। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया और पीछे को मुड़ी, ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे पीछे एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील और लंबे कद का नौजवान खड़ा था। नौजवान ने सुर्ख रंग की टोपी और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें यूँ चमक रही थीं जैसे अंधेरे में कोई चमकदार मोती होता है। मैं एक नौजवान को अकेले घर में देखकर घबरा गई। उससे पूछने ही लगी थी कि तुम यहाँ क्यों आए हो कि उसने खुद बात का आगाज़ किया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं पहचानती, मगर मैं तुम्हें बरसों से चाहता आया हूँ। मैंने तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार किया है और जानती हो, हम बचपन के साथी हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा तो जहन माऊफ हो गया।
میرے پاؤں میں جان نہ رہی اور ہاتھ لرزنے لگے۔ میں ایک نوجوان کو جانتی تک نہیں تھی اور وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ سوچنے لگی اگر اس وقت ابا یا اماں گھر آ گئے تو میری تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں نہیں جانتی، نہ ہی تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بہت عزیز ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے اور وہ بولا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جسے ایک بار پسند کر لیتے ہیں اسے حاصل کر کے رہتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا تو دل کانپنے لگا۔ سوچ رہی تھی اماں نے اگر مجھے اس کے ساتھ یہاں دیکھ لیا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ باہر کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میری نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ بالآخر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اماں آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ مجھے برا بھلا کہنے لگیں کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی کسی بات کا جواب دیتی۔ انہوں نے جب میری اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو پوچھنے لگیں، بیٹی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اماں کی بات پر میں نے انہیں جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لیکن اماں کو شک ہو گیا تھا۔ ویسے بھی آج کل میرا کردار میرے گھر میں مشکوک ہو چلا تھا۔ ان دنوں میری ایک سہیلی سمرین مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن 3 دن ہو گئے تھے سمرین ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ تب ایک دن میں شام کو بیٹھی اماں کے ساتھ سبزی صاف کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سمرین کھڑی تھی۔ سمرین آتے ہی مجھ سے گلے لگ گئی، شکوے اور گلے کرنے لگی، کہنے لگی تم نے تو اپنی شکل ہی چھپا لی، ہم تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری اکلوتی سہیلی ماہین کی شادی ہے۔ سمرین کے منہ سے یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ ماہین کا تو ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر، اس نے اماں کے سامنے مجھ سے بات کی اور اماں کو بھی منا لیا کہ میں ماہین کی شادی میں شرکت ضرور کروں، کیونکہ سبھی سہیلیاں مجھے کافی عرصے سے یاد کر رہی ہیں اور میں ہوں کہ ان سے ملتی نہیں۔ سمرین نے کچھ اس ڈھنگ سے بات کی کہ اماں بھی اس کی بات پر مانے بغیر نہ رہ سکیں۔ انہوں نے مجھے ماہین کی شادی میں جانے کی اجازت دے دی۔ ان دنوں میرا سمرین سے روزانہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ خیر، آج اس نے اتنے دن کے بعد کوئی بات کہی تھی تو مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ خیر، میں نے اسے کہہ دیا کہ میں ماہین کی شادی میں آ جاؤں گی، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ ماہین کی شادی اسی جمعرات کو ہے اور مایوں میں بھی تمہیں لازمی آنا ہوگا۔ سمرین وعدہ لے کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کپڑے کیا پہن کر جاؤں۔ تب مجھے خیال آیا کہ میرا لال والا جوڑا مجھ پر بڑا ہی جچتا ہے اور میں جہاں بھی پہنتی ہوں لوگ ضرور تعریف کرتے ہیں۔ خیر، میں نے لال والا جوڑا نکال کر استری وغیرہ کر کے رکھ دیا۔ اب بس میچنگ جوتے رہ گئے تھے جن کی مجھے کافی فکر تھی۔ وہ تو اتفاق کی بات تھی کہ اگلے ہی دن مجھے اپنے گھر کے باہر سے گزرنے والی ایک عورت کے تھیلے میں وہ جوتے نظر آ گئے جو مجھے چاہیے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی کہ میرے سبھی کام جلدی جلدی ہو رہے تھے۔ خیر، جوتیاں لینے کے بعد میں تو ہر فکر سے آزاد ہو گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شادی میں سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی لگوں گی۔ اب میرے دل سے اس نوجوان والی بات نکل چکی تھی، کیونکہ اس بات کو تقریباً 1 دن گزر گیا تھا اور میں اس کی موجودگی کو بھی بھول گئی تھی۔ ویسے بھی یہ ایک حادثہ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ کبھی بنا پوچھے دروازہ نہیں کھولوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی شام عصر کے وقت ماہین کی سہیلی سمرین مجھے لینے آ گئی۔ ماہین ہم دونوں کی مشترکہ سہیلی تھی۔ میں اور ماہین بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بعد میں سمرین بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی۔ خیر، میں نے اماں سے اجازت دی۔ اماں تلقین کرنے لگیں کہ بیٹی، لال رنگ کے کپڑے اس وقت پہننا مناسب نہیں، جن وغیرہ لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اماں، اس زمانے میں جن نہیں ہوتے، آپ کو کوئی وہم ہوگا۔ خیر، اماں کی بات ہنسی میں اڑاتی میں سمرین کے ساتھ ماہین کے گھر کی طرف چلی گئی۔ ہم لوگ گھر سے نکلے تو ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن ماہین کا گھر دوسری ہی گلی میں واقع تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ رات 8 بجے ابا سے کہیے گا آ کر مجھے ماہین کے گھر سے واپس لے جائیں۔ اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا،
کیونکہ اس سے پہلے جب ہم لوگ روزانہ اسکول جایا کرتے تھے تو ماہین اور سمرین راستے میں ہمارے گھر آتی تھیں، اس لیے امی ان دونوں کو جانتی تھیں۔ خیر میں سمرین کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ گھر سے نکلتے ہی میں نے نوٹ کیا کہ سمرین نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی ہے۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے کہا سمرین کچھ تو بات کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ میں تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ تنگ آ کر میں نے سمرین کو جھنجھوڑا۔ سمرین تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مجھ سے بات کرو بھائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ تب سمرین نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرے تو جیسے قدم زمین پر جم گئے۔ باوجود ٹھنڈ کے میرے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ مجھے لگا جیسے کہ سمرین نہیں، سمرین کی روح آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی اور لال سرخ تھیں، جبکہ چہرہ انتہائی بھیانک تھا اور بال ایسے کالے گھنے کہ آج تک میں نے کسی لڑکی کے نہ دیکھے ہوں۔ سمرین کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے میں پیچھے جا گری۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے آج تک ایسی خوفناک مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اتنے میں ہوا سی چلنے لگی اور ہوا کی وجہ سے میری آنکھوں میں مٹی پڑ گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے سمرین نہیں بلکہ وہی نوجوان کھڑا تھا جو مجھے آج سے 2 دن پہلے ملا تھا۔ میں نے کہا تم پاس نہیں آئے، کون ہو اور میرے راستے میں کیوں آ گئے ہو؟ سمرین کہاں ہے؟ میری بات پر ہنسنے لگا، بولا سمرین کچھ نہیں، وہ تو ایک بہروپیہ تھا۔ دراصل میں تمہیں گھر سے باہر لانا چاہتا تھا۔ تمہارے مولوی باپ نے گھر کے باہر نہ جانے کیا کیا لٹکا رکھا ہے، گھر کے اندر آنے میں مجھے دقت ہوتی ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، میں کون ہوں، کیا ہوں اور تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، بس تم مجھ سے شادی کرنے پر حامی بھر لو۔ اس نوجوان کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میں اپنے ماں باپ کی عزت ہوں، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھیں کھلیں تو میں ایک مخملی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ریشمی پردے کھڑکیوں پر سرسرا رہے تھے، جبکہ اس مخملی بستر کی چادریں ریشم کی بنی ہوئی تھیں۔ آس پاس خوبصورت پھول رکھے ہوئے تھے جن کی مہک سے پورا کمرہ معطر ہو رہا تھا، لیکن یہ انتہائی خوشگوار اور خوبصورت ماحول مجھے پریشان کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک اجنبی ماحول میں تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی سخت یاد آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں لائی گئی ہوں۔ تب میں اٹھ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی تھی آخری بار اسی نوجوان نے مجھے کلائی سے پکڑا تھا اور گھسیٹتا ہوا مجھے کہیں لے جا رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور یہ مجھے یہاں لے آیا۔ اپنا انجام سوچ کر ہی مجھے ڈر لگنے لگا۔ لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے حادثات کے بارے میں تو میں خوب جانتی تھی، لیکن آج جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں اندر تک لرز کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا۔ ایک باوقار عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ عورت نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ اس کے سر پر ایک تاج نما پٹی بندھی ہوئی تھی جس کا رنگ ہلکا سنہری تھا، لیکن اس میں لگے موتی چمک رہے تھے۔ اس کا حلیہ پرانے زمانے کی فلموں کی ملکاؤں جیسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے اماں جی، آپ کچھ کریں، ان لوگوں نے مجھے یہاں لا کر قید کر دیا ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے پگھلا ہوا لوہا ہو، حد سے زیادہ گرم اور سخت تھے۔ میں بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ تب وہ مسکرائی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی پریشان نہ ہو، تو ایک محفوظ جگہ پر ہے۔ خدا کا شکر ادا کر کہ ہمارے قبیلے کے سردار کے بیٹے نے تجھے اپنی بیوی کے طور پر چن لیا ہے۔ آج شام کو تیرا اس سے نکاح کر دیا جائے گا، اس کے بعد تیری زندگی میں کوئی غم نہ ہوگا۔ عورت نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میری مرضی، میں آپ کے بیٹے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، میرے ماں باپ میرے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے التجائیہ انداز میں کہا۔ عورت نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنا سر پیٹنے لگی، کیونکہ وہاں بیٹھے بیٹھے
مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی میرے ماں باپ اس وقت تک میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر سوچا نہ تھا کہ مجھے اس قدر مختلف ماحول میں لا کر قید کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں بیٹھی رہی، پھر مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے میں کوئی غیر معمولی شے موجود ہے۔ میں نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا تو ہلکے سفید رنگ کے سائے تھے جن کی مسکراہٹ، ہنسی اور چہرے کے خدوخال مجھے محسوس ہوتے۔ میں انہیں دیکھتی اور سمجھ نہ پاتی۔ تب میں نے دیکھا ہلکی ہلکی آوازیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا میں سمجھ رہی ہوں، کہیں اماں کی بات سچ ہی نہ ثابت ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے با آواز بلند سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ اس سے پہلے میں قرآن پاک میں اس سورت کی تلاوت کر چکی تھی اور اس کا مفہوم بھی سمجھتی تھی۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ کمرے کی چیزیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں، یہاں تک کہ وہ پردے، مخمل بستر اور کمرے کا وہ مخصوص ماحول ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں سمجھ گئی کہ واقعی میں جہاں لائی گئی ہوں وہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا بسیرا ہے۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت جاری رکھی اور دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے ہزاروں کلومیٹر کی بلندی سے نیچے پھینکا جا رہا ہو، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے باہر ہی موجود تھی۔ وقت ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں نے دیکھا سمرین وہاں نہیں تھی۔ میرے کپڑے مٹی میں گر کر گندے ہو چکے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بنا کسی کو کچھ پتہ چلے میں واپس گھر تک پہنچ گئی، ورنہ اگر میں 1-2 دن پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو میری بات کا کوئی یقین نہ کرتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے لال اور کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیے۔ گھر کے اندر بھی وظائف کرتی رہتی۔ مجھے بار بار دروازے پر دستک کا وہم ہوتا، مگر میں نے کبھی دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا ہی کچھ میرے امی ابو کو بھی محسوس ہوا۔ دن میں کئی بار دروازے پر دستک ہوتی، ہم دروازہ نہ کھولتے تو ہمارے مکان کی چھت پر کوئی پتھر پھینکتا۔ ان کنکریوں کی آواز ہمیں محسوس ہوتی، مگر ہم مغرب کے بعد کبھی بھول کر بھی دروازہ نہ کھولتے۔ جن رشتہ داروں کو ہمارے گھر آنا ہوتا وہ باہر سے آواز دے کر بلا لیا کرتے۔ خیر، اس واقعے کو 2 سال بیت گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اسفندیار نامی ایک شخص سے طے کر دی۔ اسفندیار بھی دینی علوم کے ماہر تھے۔ میرے ابا کے توسط سے مجھے ایسا ہی شوہر ملا جو ان معاملات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ آج میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کا جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ورنہ آج سے بھی سمجھ کر لوگ آج کل لڑکیوں کے رشتے نہیں کرتے، اور خدا کا شکر ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی مل گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔